बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनके हवाले से कुछ जानना और जिनकी अहमियत को उजागर करना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के जो टॉपिक्स हैं वो तो जी सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं कि ख़वातीन किस तरह से इस मुआशरे की तरक्की का सबब बन रही हैं, किस तरह से वो अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स, अपने डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही हैं, कितनी ज़िम्मेदारी से जो है वो इसमें तरक्की का हिस्सा बन रही हैं। जैसे ही हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, किसी मुआशरे की ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो डेफिनेटली मर्द हज़रात के साथ साथ ख़वातीन का भी एक ख़ास किरदार हमारे सामने आता है, जिसको उजागर करना, जिसकी अहमियत को वाज़े करना हम सब पर लाजिम है। आज के प्रोग्राम में ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे, माशरती तरक्की में जानेंगे ख़वातीन का जो किरदार है, चाहे ख़वातीन किसी भी रूप में हैं, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक उस्ताद के रूप में, एक ब्यूटिशियन के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक टीचर के रूप में, या फिर एक बिज़नेस वूमेन के तौर पर वो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी की तरक्की में किरदार अदा कर रही हैं। तो इस किरदार को हम किस तरह से जान सकते हैं और जानना क्यों ज़रूरी है, इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, इसको मज़ीद जो है वो मजबूत बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है और इसको जो है वो अप्रीशिएट करना भी, इसकी हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी ख़वातीन के किरदार की बात आती है तो डेफिनेटली हमारे जहन में एकदम से एक घर का तस्वुर आता है कि एक औरत एक घर को चला रही है, एक बच्चे की जो है वो परवरिश कर रही है, या उसके घर में अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो उनकी तरबियत की जिम्मेदारी भी उसी के कांधों पे है। इसके साथ साथ उस घर को मैनेज करना, और अगर वो औरत वर्किंग लेडी है तो यकीनी तौर पर वो घर के साथ साथ अपने वर्किंग प्लेस को भी मैनेज कर रही है, अपने काम को भी मैनेज कर रही है। किस तरह से ख़वातीन मैनेज करती हैं अपने होम टास्क और वर्किंग टास्क, इस पर भी जो है इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम। और इसके साथ साथ जी आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी, मर्द हज़रात के हवाले से भी बात होगी, बल्कि ओवरऑल इस सोसाइटी के हर फ़र्द के हवाले से बात करेंगे कि इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इतनी फास्ट पेस पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें से कुछ वक्त अपने लिए निकालना, अपनी शख्सियत के लिए निकालना, अपनी ज़ात के लिए निकालना कितना ज़रूरी है, कैसे निकाल सकते हैं अपने लिए टाइम, और उस टाइम में करना क्या है बेसिकली, वो जानेंगे इन डिटेल अपने मेहमानों से। हमेशा की तरह जी कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ कराएंगे, उनके तारुफ कराएंगे और जानेंगे बहुत कुछ। ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है तो पार्टिसिपेंट भी ख़वातीन हैं जिनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ हैं सबा हैदर, डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबा आपके आने का। सबा के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है आप सब उनको जानते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट है, हर्बलिस्ट है, नाइला हक, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है नाइला, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सबा से जानेंगे आज का जो टॉपिक है, ख़वातीन को हम जो है वो अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें, और बहुत ज़रूरी है जब माशरती तरक्की की बात करते हैं तो ख़वातीन के किरदार को उजागर किया जाए। जी, माशरती तरक्की में जैसे भी आपने कहा कि चैलेंजेस जो है ना हमारे, वो आप जितना मर्जी इनका किरदार आगे लेके आएँ, जब तक कि उनको आप प्लेटफॉर्म नहीं वो वाला मुहैया करेंगे जहाँ पे उनको काम करना है, तो उनके लिए बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, मर्द को ऐसी स्ट्रगल्स नहीं है कि पहले आप उसके लिए अवेयरनेस कराएं, फिर आप उसके लिए एक पूरी के पूरा प्लेटफॉर्म बनाएं, फिर आप माशरे को सही अवेयरनेस दें और फिर औरत जो है वो बाहर निकलती है। तो वो एक जो स्ट्रगल है ना, वो एक्स्ट्रा है जो हमारे किसी भी बिजनेस में या किसी एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी किरदार को आगे बढ़ाने के लिए आती है। बिल्कुल आती है। अब जब एक मुझे ये आप खुद सोचें कि एक औरत जो घर संभाल सकती है, बच्चों को परवान चढ़ाती है, माशरा बना देती है, पूरी दुनिया बना देती है, डेफिनेटली वो एक बिजनेस क्यों नहीं बना सकती? बिजनेस इसीलिए नहीं बनता क्योंकि उसकी वो जो करैक्टरिस्टिक अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, अदर देन दैट उनको मौका ही नहीं मिलता कि आप कहीं पे उजागर करें, उसको सामने लेके आए। अब वहाँ पर आके हमेशा उसे अंडरलाइन किया जाता है कि नहीं डिसीजन नहीं लेना। फाइनेंशियल मैटर्स में स्पेशली जो बिजनेस का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, औरतों को बिल्कुल ट्रेन नहीं किया जाता है। वो घर के बजट बना सकती हैं, तो आई एम श्योर कि वो बाकी बजट भी बहुत अच्छी तरह से बना रही हैं, बल्कि बना रही हैं, और उसी मैटर पे उनको डिसीजन मेकिंग नहीं दी जाती। जब आप डिसीजन नहीं कर सकते, आपने अगर घर से निकलना है, इससे लेके ठीक है वो एक परमिशन तो है, उससे लेके आपकी हर चीज़ में आपने चेक तक अगर साइन करना है, सही, तो भी आपको अपने हस्बैंड की, अपने बाप की या भाई की परमिशन की ज़रूरत है। तो आप बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं चीज़ों की, कि जब उनका मूड सही है या जब उनकी परमिशन मिलेगी तो वो चीज़ें आगे आप लेके बढ़ते हैं। तो आप देखें कि अगर हम अपनी वैसे भी अगर डाटा भी देखें तो मर्दों और औरतों की तभी तनासुब में इतना फ़र्क है
کہ جو ریشو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری جو بزنس وومن ہے وہ اسی ڈر سے آگے نہیں بڑھتی کہ مجھ سے غلطی اگر میرے سے اگر یہ لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ بخشش نہیں ہونی. حالانکہ آدمی بھی بزنس کرتے ہیں بہت لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ فائنینشیل جو ہے فنڈنگ گھر سے ملنا نہیں, بینکس نے دینا نہیں, کیونکہ عورتوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا مارٹگیج کرا سکتی ہیں, تو آپ نے عورت کے نام پہ تو کچھ کیا ہی نہیں. صحیح. یعنی کہ آپ کے نظر میں معاشرتی ترقی میں جس طرح سے کردار ادا کر سکتی ہے ایک عورت ابھی نہیں کر رہی. ریزنز مزید ڈسکس کریں گے. نائلہ کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک پر؟ بالکل میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ مرد جب کچھ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو بہت ساری سہولتیں مل جاتی ہیں. گھر سے سپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو جب وہ باہر جاتا ہے ایون کہ وہ لون کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے تو اس کو کافی حد تک سپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہی جب ایک خاتون نکلتی ہے, جیسے مجھے اپنا پتہ ہے کہ جب میں نکلی تو میرے ساتھ اس طرح میرے ساتھ کوئی میرے پاس فیور نہیں تھا, اور جو بھی میں نے کیا میں نے اپنے اون پہ کیا. ہاں گھر سے تھوڑی سی ریلیکسیشن تھی کہ آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ساتھ بھی بس آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک ساتھ دیا جا سکتا ہے جب آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آپ کے کام کرنے کے اگینسٹ بھی ہوں. تو میرے خیال میں اگر عورت کو سپورٹ کیا جائے اور اس کی ہیلپ کی جائے, اس کے لیے آسانیاں, جیسے کہ ہم باہر کی کنٹریز میں دیکھیں تو ان کو زیادہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کی سیٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں کہیں بھی. اس کے علاوہ اگر وہ بینکس میں جاتی ہیں تو ان کو لون بھی بہت آسان شرائط پہ دیا جاتا ہے اور ایزیلی دیا جاتا ہے. ان کے لیے گارنٹر ارینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ لون کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا گارنٹی دے دیں تو اگلا پریشان ہو جاتا ہے, ہائی عورت ہے اس کو گارنٹی دوں گا کل واپس. تو یہ مسائل اگر ہمیں نہ ملیں تو میرے خیال میں پاکستانی عورت جتنی پرعزم ہے یا اپنے کام میں آگے بڑھنے کے لیے وہ بڑھنا چاہ رہی ہے, راستے تلاش کر رہی ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم لوگ مردوں سے آگے نہ نکل سکیں, کام نہ کر سکیں. اگر ہم خواتین دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی بھی اب ایک چھوٹی سی بیبی ہے, جتنا آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے, اس کی شخصیت کو بنانا ہے, تو اگر ہم ایک بچے کی, ایک انسان کی شخصیت بنا رہے ہیں تو ہم ایک بزنس کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں مجھے بالکل ابھی تو تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ عورتیں کافی بہت زیادہ ماشاءاللہ کافی ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ہما جو ہرڈلز ہیں وہ ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس پہ کام ہونا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں, یہ بھی بزنس وومن ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں تھوڑی سی سہولتیں دی جائیں, ہمارے لیے لونز کو آسان کیا جائے, ہم جہاں چاہتے ہیں ہمیں سپورٹ کیا جائے. بالکل کیا جائے اور کیا جا بھی رہا ہے. اس پر ہی مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صبا, اگر ایک عورت کے کردار کی بات کی جائے, ایک عورت کے رول کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک ماں کا رول آتا ہے, ایک ماں کا کردار آتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے, تربیت کرتی ہے. بیسیکلی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے ایک بچے کی, اس کا اسٹرانگ ہونا, اس کا کوالیفائڈ ہونا, اس کا ڈیسیژن پاور اس کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے. I am a strong woman because I belong to a strong woman. My mother was a strong woman. ماشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے مجھے پروان ایسے چڑھایا, میری تربیت اس طرح سے کی کہ جب بھی کوئی چیلنجز آئیں گے لائف میں, مطلب نارمل لائف میں تو آپ گھر میں, لیکن چیلنجز سے کیسے فائٹ کرنا ہے یہ ایک ماں بچے کو سکھاتی ہے. باپ سکھاتا ہے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ, اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بیسکلی گھر میں ہر وقت آپ کی ٹینشن کے انڈر رہتے ہیں. فرسٹ 5 ایئرز میں آپ کی پرسنالٹی بچے کی بن جاتی ہے ڈیفینیٹلی. فرسٹ 5 ایئرز وہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پاس موسٹ آف دا ٹائم. اب تو اسکولز بھی تھوڑا پہلے آ گئے, لیکن وہ بہت زیادہ اس کے انڈر کیئر ہوتا ہے. آپ باہر جاتے ہیں, وہی شروع سے ہمارا سوسائٹی اسی طرح سے ہے. ایون آئی ہیو بین اے ورکنگ مدر شروع سے, لیکن میں نے اپنے بچوں میں جو چیز جو ان کو دی وہ یہ تھا کہ بہت کانفیڈنس, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا, اپنے کاموں کو خود کرنا, اپنے ڈیسیژن خود لینے, پھر اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنا, پازیٹیو رہنا, پازیٹیو دیکھیں, پازیٹیو سوچیں, اور اپنی لائف آگے سے آگے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. بالکل ایک ٹیم ورک بنائیں, ایک فرینڈ شپ وہ بنائیں, اور ایک پازیٹیو اپنی معاشرے میں وہ اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے. تو ماں کا رول جب اگر ماں کے طور پہ آتے ہیں تو وہ تو دنیا کی آپ کو پتہ ہے ہر سیکریفائز کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہم سب نے اپنی پڑھائیاں, اپنی کیریئرز, اپنا کتنا کچھ سیکریفائز کیا ہوگا جب بچے سامنے آتے ہیں. لیکن میرا پھر یہی کہنا ہے کہ ان میں سے سب کچھ آپ سیکریفائز کر دیں, لیکن اس عورت کو سیکریفائز نہ کریں. بالکل, کیونکہ وہ اگر خود مینٹلی طور پر نہیں صحیح ہوتی اور اپنی کچھ ڈیزائرز کو آگے لے کے نہیں جا سکتی
تو آپ ایکچولی اس کو انرلی تو مار دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں نہیں چاہتی, جیسے ایز اے مدر میں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا امپاورڈ ماشاءاللہ رکھا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اپنے بہت زبردست پروفیشنز میں ہیں, شادیاں بھی ہو چکی ہیں اپنے گھروں میں بھی, لیکن دے آر فلی پروفیشنلی وومن اینڈ دے ریپرزینٹنگ ماشاءاللہ پوری کی پوری عورتوں کو. اور اب وہ کنیکٹیوٹی پہ بلیو کرتی ہیں کہ آئی ہولڈ اے ہینڈ, یو ہولڈ مائی ہینڈ. ایون ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کو فالو مطلب کرتے ہیں کہ دس از دا وے اے وومن شوڈ بی, وہ چلنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ماؤں کا کردار صرف محبت کرنا, شفقت کرنا یا ان کو برائی سے بچانا نہیں ہے, بلکہ ان کو ترقی کی طرف لے کے جانا. بالکل, اپنے بچوں کو امپاور کرنا امپاورڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں امپاورمنٹ میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے ان کو ایجوکیشن دینی ہے, ان کو تمام ٹیکنیکل سے لے کے پرسنل سکلز تک بتائیں. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ہاؤ ٹو میک اے ڈیسیژن, ہاؤ ٹو میک دا انسٹنٹ ڈیسیژن, ایون رائٹ اوے. آپ نے جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے 10 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, وہ چیزیں آپ ان میں اگر نہیں کریں گے تو وہ کیسے آگے کامیاب بنیں گے. بالکل, اور پھر وہ کس طرح سے ایک نسل کی تربیت کریں گے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, نائلہ سے بات کریں گے اور آج کی عورت کو, آج کی خواتین کو ڈسکس کریں گے کہ جو عورتیں گھر پہ بیٹھے بھی معاشرتی ترقی کا حصہ بن رہی ہیں, کتنا ضروری ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا. جانیں گے نائلہ سے, لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. خواتین کا کردار معاشرتی ترقی میں کیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا ضروری ہے, اور انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کو اپریشیٹ کرنا, مزید اسٹرینتھن کرنا کتنا ضروری ہے. نائلہ سے جانتے ہیں. نائلہ, ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ اوور آل 10-15 سال پہلے اگر جائیں تو ایک کانسیپٹ نظر آتا تھا کہ عورت اگر جو ہے معاشرتی ترقی کا حصہ بننا چاہتی ہے, ارننگ کرنا چاہتی ہے, تو اسے گھر سے باہر ہی نکلنا پڑے گا. لیکن اب یہ کانسیپٹ بالکل چینج ہو گیا. ایک عورت گھر پہ رہتے ہوئے بھی معاشرے کی ترقی کا حصہ بن سکتی ہے, ارننگ ڈیولپ کر سکتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ گروم کر سکتی ہے اور اسٹرینتھن بھی کر سکتی ہے. اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل ایسا, یہ بہت اچھی ایک اپروچ ہے, ایک سوچ ہے, اور اتنی تبدیلی بھی آئی ہے کہ عورت گھر میں رہ کے بھی کچھ کر سکتی ہیں اور کرنا چاہ رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں, جیسے اب آج کل ہوم میڈ فوڈ کا بہت زیادہ بزنس چل رہا ہے. اور میری ایک بہت اچھی دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بالکل 2 کلو قیمے سے بزنس شروع کیا کبابوں کا. اچھا. اور جو لاسٹ رمضان گزرا ہے, مطلب اس سے 4 ماہ پہلے انہوں نے شروع کیا, اور رمضان میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوری گائے ذبح کرا کے اس کے کباب بنا کے بیچے. اور مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں جاتی تھیں یا کچھ, گھر پہ رہتے ہوئے. اور آج کل جو یہ پک اینڈ ڈراپ ڈلیوری سروسز شروع ہوئی ہیں, ان کی بہت سہولت ان کو ہو رہی کہ انہوں نے آرام سے منگوایا اور ڈلیور کروا دیا, اور اچھا خاصا انہوں نے ارن کیا کہ وہ اپنے گھر کو اب چلا رہی ہیں. کیا بات. اور یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے, اپنے 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی آپ کی پوری نظر ہے, آپ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مرد بیچارہ ہوتا ہے, اس بیچارے کو بھی سپورٹ. صحیح ہے, بالکل بہت ضروری ہے. نہیں بالکل بہت ضروری ہے. اور آج کل جس طرح کے معیار زندگی بہت بڑھ چکا ہے, اور ہم لوگ ایک مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں, تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں ہر چیز ہم پرووائڈ کریں. لیکن میرے خیال میں کہ ہم ان کے غیر ضروری خواہشات سے گریز کریں, ان کو ماننے سے, ان کو سمجھائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تبھی ہم ایک اچھا صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں. اچھا, جن خواتین کا ہم ذکر کریں کہ گھر بیٹھ کے بھی وہ سپورٹ کر رہی ہیں, نہ صرف اپنے گھر والوں کو, اپنے ہسبینڈ کو, بلکہ معاشرتی ترقی کا بھی حصہ بن رہی ہیں, یہ خواتین ان عورتوں کے لیے, ان خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ جو سمجھ اور سوچ کا کانسیپٹ ہے نائلہ, کتنا ضروری ہے کہ اب اس میں ایکسپینشن آئے؟ یہ تو بہت ضروری بیسک چیز تو یہی ہے نا, جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی بیگم یا آپ کی بہن یا آپ کی ماں گھر میں رہ کے کچھ کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ آپ کے
फ़ायदे के लिए करना चाहिए. जब हम ख़वातीन घर से निकलती हैं तो यकीन माने हमें कई दफ़ा ये सुनना पड़ता है, हाँ तैयार होकर चली जाती हैं, शाम को घर आ जाती हैं. हालांकि सबा भी इस बात को मानेंगी कि हम लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हमने सुबह घर के सारे मसाइल को हल करके जाना होता है, वापस आके फिर हमने सबसे पहले किचन में ही खड़े होना होता है. चाहे हमारे घर में शेफ़ है, कुक है, जो भी है, लेकिन जो किचन हम लोग खुद देख सकते हैं वो, और हस्बैंड को भी यही चाहिए होता है कि बीवी आके फुलके उतारे तो मैंने खाना खाना है. तो वो जो ख़वातीन घर बैठी हैं वो तो एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपका अर्निंग हैंड भी है, आपको गर्म रोटी भी टाइम पे प्रोवाइड कर रही हैं, आपके बच्चों को स्कूल भी टाइम पे भेज रहे हैं, लंच बॉक्स भी तैयार होके जाता है, और वापसी पे आपके बच्चों को वेलकम करने के लिए एक माँ भी घर पे होती है. तो मेरे ख्याल में जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको इस सोच को चेंज करना चाहिए कि इजाज़त नहीं देनी, ये आपकी गैरत का वो कोई ऐसा मयार नहीं है कि आपकी बेगम घर में रह के या आपकी बेटी या बहन घर में रह के काम करेगी तो आपकी गैरत पे कोई हर्फ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिल्कुल, अब ये सोच बहुत हद तक चेंज हो गई है. नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक समझे. लेकिन हमें हौसला अफजाई करना चाहिए उन लोगों की जिन्होंने ये सोच डेवलप की है कि वर्किंग लेडीज़ अच्छा घर मैनेज कर सकती हैं. मेरे नज़दीक एक वर्किंग लेडी बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है क्योंकि उसके पास एक टाइम टेबल होता है, उसके पास एक स्केड्यूल होता है, एक रूटीन होती है कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक घर पे रहना है, इस टाइम से इस टाइम तक बच्चों को देखना है, और फिर मैंने अपने वर्किंग प्लेस पे जाना है. तो सबा वो कॉन्सेप्ट, वो माइंडसेट के जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अच्छा घर नहीं संभाल सकती या उनको तो खाना बनाना नहीं आता होगा, किसी हद तक शुक्र है कि इसमें चेंजिंग आई है. मज़ीद कैसे चेंजिंग लाएँ? मेरा ख्याल है कि जब औरतें ये डिसाइड कर लें या फैमिली ये डिसाइड कर लें कि आप वर्किंग उसको ऑप्ट करने लगे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी फैक्टर ये है कि मर्द भी रियलाइज़ कर ले, क्योंकि फिर उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए घर की जिम्मेदारियों में. सही. अगर आप जिम्मेदारी औरत से एक्सपेक्ट करें कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करें, तो आप घर की जिम्मेदारियों में थोड़ा सा उसको ज़रूर एक सॉफ्ट हैंड दें. इवन बच्चों को भी इस लेवल पे ट्रेन करें कि वो भी अपनी जैसे छोटी छोटी चीज़ें, अपना नाश्ता खुद से करा सकते हैं, अपनी चीज़ें संभाल सकते हैं, अपने आप को स्केड्यूल कर सकते हैं. वो घर आते हैं तो ये नहीं कि थ्रो देयर थिंग्स, उनके एक डिसिप्लिन उसके अंदर आना चाहिए. ये जो कंबाइन एफर्ट है ये बहुत इसको बेहतर बना सकती है. लेकिन मैंने वर्किंग वुमेन के तौर पे जितना भी अपना ये तजर्बा देखा, इसमें यही देखा कि बच्चे हमेशा बहुत सपोर्टिव होते हैं. दे ऑलवेज अंडरस्टैंड पेरेंट्स, और वो बहुत खुश होते हैं कि अगर उनकी मदर्स जो हैं वो आगे आती हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जी देखिए एक औरत के अंदर जब ये डिसाइड किया जाता है ना कि ये इसका ये रोल है हमारा, तो उसको एज आप ह्यूमन बीइंग ज़रूर देखें. सही. कि अगर वो इतनी पढ़ी लिखी है, अगर वो नहीं भी पढ़ी लिखी है, उसमें स्किल है, उसको आप डेवलप करने के लिए दें, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ भी रहे. जब वो मेंटल हेल्थ उसकी सही होगी, वो अपने ऊपर तवज्जो देगी, अपने आप को फील करेगी, तो वो आपकी तरफ भी ज़्यादा करके जाएगी. बिल्कुल. तो वर्किंग मदर्स को बेहतर बनाने के लिए चाहिए ये कि अपने बच्चों को, इवन अपने हस्बैंड्स को थोड़ा सा उस हिसाब से ज़रूर अपने साथ इन्वॉल्व करें कि वो उनको सपोर्ट कर सके. अगर आप सारा बर्डन लेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि जी फुलके भी उतार के देने, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब रोटी का ऑल्टरनेट हो सकता है, बिल्कुल हो लेकिन एक औरत के ऑल्टरनेट पे आप रोटी के जी आप बेशक आप जिस भी हालात में आए हो, आपको भी एक ज़रूरत है. इफ़ यू ऑफर देम अ कप ऑफ टी, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ जाएगा. तो वो हमारा चूँकि माशरती ऐसा सिस्टम ऐसा है कि, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी कमाएं भी आप, जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है बहुओं से या बेटियों से, इवन प्रोफेशन जो डॉक्टर का है वो क्यों लिया जाता है, डॉक्टर बहू हो, ये कहा ही ये जाता है कि डॉक्टर बहू हो कि जी कमाएगी. ऐसा ही होता था ना पहले. अब हर एक बच्ची से भी ये कहता है वर्किंग वुमेन, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्किंग वुमेन, वी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तो उस वर्किंग वुमेन को होनी है, क्योंकि उसने आते ही आपकी ससुराल में सेटल होना है, बच्चों का माशाल्लाह वो पैदा करना है, फिर उनको पढ़ाना है. वो जिम्मेदारियां मर्द पे नहीं होती हैं. बिल्कुल ऐसे ही. उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि बेशक उस पर फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, बेशक उस पर बहुत प्रेशर्स हैं, लेकिन उसके पास चैलेंजेस कम हैं और औरत के पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. बिल्कुल. लेकिन इन्हीं चैलेंजेस को अगर फेस करना है या इनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, तो यकीन कहीं ना कहीं एक औरत डिपेंड करती है अपने मर्द पे या फिर उसके घर में मौजूद जितने भी अफराद हैं उन पे. नाइला, जिस तरह से अभी ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, तो अपने प्रोफेशन के हवाले से बताइए, जो प्रोफेशन आपने ऑप्ट किया और जो ख़वातीन इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, उनके लिए कौन कौन सी हर्डल्स आती हैं? हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं. सबसे पहले तो हम जब एक शॉप बनाने का या एक सैलून बनाने का सोचते हैं, हम जब रेंट पे एक शॉप लेते हैं तो हमें तो पहले तो 10 सवाल मालिक मकान को उनके जवाब देने पड़ते हैं, जिसका ये होगा. वो उसके जहन में पहली बात ये होती है ये खातून है,
یہ پتہ نہیں چلا پائے گی, یہ اس کا رینٹ دے پائے گی مجھے ٹائم پہ, پھر آپ کا گارنٹی کون دے گا؟ یار ہم آپ سے ایک چیز رینٹ پہ لے رہے ہیں, ہم آپ کو کس چیز کی گارنٹی دیں؟ چلیں یہ تو ہو گیا, سیٹلمنٹ تو ہو گئی. اب جب ایونٹس آ رہے ہیں تو گھر پہ بھی انگیجمنٹ ہے, وہاں پہ بھی جانا ہے, انوالومنٹ دونوں طرف شو کرنی ہے, اپنا ورکنگ پلیس بھی دیکھنا ہے. اسپیشل ایونٹس پہ خاص طور پہ سیلونز میں تو اتنا رش ہو جاتا ہے, عید ہے, کوئی اور تہوار ہے, آپ نے وہاں پہ بھی اپنی پارٹیسپیشن شو کرنی ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہے, تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بس یہ ہوتا ہے اس میں کہ اپنی ذات تو کہیں گم ہو جاتی ہے, گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, اور ساری چیزیں اس طرح ٹائم ٹیبل کے حساب سے سیٹ کی جاتی ہیں کہ گھر بھی نہ ڈسٹرب ہو اور اپنی کمٹمنٹ بھی ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ کے کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں آپ اس کو بھی ٹائم پہ فلفل کر لیں. گھر والوں کی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. میرے تو گھر والے ماشاء اللہ بہت سپورٹیو ہیں اس معاملے میں. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں معذرت کر لیتی ہوں, آج میں کھانا نہیں بنا رہی, تو کہتے نہیں کوئی بات نہیں, آپ جائیں اپنا دیکھ لیں. جیسے ابھی میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں لاہور تھی اور میں ٹائم پہ مجھے پہنچنا تھا, اور میں آئی وہاں سے اپنا ٹرپ, کیونکہ میرے پاس اپوائنٹمنٹس تھی اور مجھے پہنچنا تھا. تو جب تک آپ اس دونوں چیزیں میں توازن نہیں رکھ سکتے نا, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ڈیفینیٹلی. اور جب آپ, میرا ایک اصول ہے, اگر میں سیلون میں ہوں تو میں صرف سیلون میں ہوں, میرے لیے صرف وہ میرے کلائنٹ ہے, میرے پیچھے کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے. اور جب میں گھر میں ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا کہ میں گھر میرے سیلون میں کیا. یہ سوچ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم ڈیولپ بھی کریں, اس کو اسٹرینتھن بھی کریں. ایک ماں جب اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے, آپ کے نزدیک کون سے ایسینشیلز ہر ماں کے لیے ضروری ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ماں کو اپنی پرسنالٹی کو مضبوط بنانا چاہیے. اگر ہماری اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی, ہم بچوں کے سامنے ہر وقت ڈرنے کا, رونے کا, مظلومیت کا مظاہرہ کریں گے, جیسے کہ بہت ساری خواتین کرتی بھی ہیں سمپتھی گین کرنے کے لیے, تو ہم بیسکلی اپنے بچوں کو کمزور بنا رہے ہوتے ہیں. جب تک ایک اسٹرانگ ماں ہی ایک اسٹرانگ بچہ بنا سکتی ہے, اور یہ چیز بہت ضروری ہے. پرسنالٹی میں ڈسپلن بہت ضروری ہے. آپ خود ڈسپلنڈ ہوں گے تو آپ کے بچوں کو ڈسپلن کا پتہ ہوگا. جو کام آپ کرتے ہیں آپ کے بچے وہی سیکھتے ہیں, آپ کے کہنے سے نہیں, آپ کے کرنے سے سیکھتے ہیں. تو آپ کو بہت اسٹرانگ, بہت لائل اور بہت آنیسٹ ہو کے اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے. بالکل, جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے بچے بالکل ایسے. یہ صبا, آپ کے نزدیک تربیت میں کون سے اسینشیلز ہونے چاہیے جب ایک ماں ایک بچے کو پروان چڑھا رہی ہے, اس بچے کی تربیت کر رہی ہے, اس کی اپ برنگنگ کر رہی ہے, اس کے لیے کتنا فوکسڈ رہنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے اس کو چوائس دینی چاہیے. صحیح, اس کو بتانا چاہیے کہ رائٹ اور رانگ میں سلیکشن کیا کرنی ہے. اس کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ چنے گا صحیح رستہ چنے. اس کو ہر دفعہ آپ کو گائیڈ نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بہت سارے اینڈس پہ اکیلا بھی یا اکیلی بھی کھڑے ہوں گے. صحیح, تو آپ اس کو اتنا اویئرنیس دیں کہ کیا صحیح ہے, اور پھر اس کو چوائس دیں, کیونکہ چوز ون, کیا رستہ چنتے ہیں. تو اللہ کا رستہ از دا بیسٹ رستہ. خدا پہ فیتھ کرنا اس کو سکھائیں. بالکل, بہت ضروری ہے. جو اچھا اور برا نہیں بلکہ صحیح اور غلط میں دیں. واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. میرا ہو سکتا ہے مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن سچ تو ایک ہی رہے گا نا ہمیشہ. وہ ان کو ضرور آپ اس کی کروائیں. ایک پازیٹیو ذہن دیں, پازیٹیو رستہ. جیسے کہ ابھی نائلہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو جو پازیٹیوٹی دیتے ہیں نا, وہی پوری معاشرے میں جاتی ہے. اب میری مدر واز ناٹ اے ورکنگ مدر, لیکن انہوں نے ہر وہ پازیٹیو چیز ہمیں دی جو ایک عورت کی اسینشیلز ہوتی تھی. اتنا کانفیڈینس, اتنا محبت, اتنی, لیکن ریسٹرکشنز بھی. انہیں بتایا کہ یہ تمہاری لمیٹیشنز ہیں. صحیح, بینگ اے وومن تم نے اس کے اندر رہنا ہے, بینگ اے مدر تم نے اس کے اندر رہنا ہے, بینگ اے ڈاٹر, ہر ایک رول آپ نے بتانا ہوتا ہے. اب جب بیٹوں کی, جب میں نے پہلے بھی آپ کے 1-2 شوز میں بات کی کہ بیٹوں کی بھی ٹریننگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. وہ ٹریننگ کیسے کی جا سکتی ہے, آپ اس سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم جو ہے وہ خواتین کا کردار ڈسکس کر رہے ہیں. معاشرتی ترقی میں اس کردار کو, اس رول کو کس طرح سے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کو اسٹرینتھن کیا جائے, ان کو امپاور کیا جائے. اس پر ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کرتے ہیں. کچھ بیٹوں کے حوالے سے بات کہیں تھی صبا کہ بیٹوں کی پرورش کرنی, ان کی تربیت کرنا بھی ایک عورت کی ہی چونکہ ذمہ داری ہے. تو پھر وہاں پہ کون کون سی ذمہ داریاں نبھانی ہیں؟
مردوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے آج ہم بیٹھ کے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں کہ آدمیوں کو یہ سمجھانا چاہیے یا ان سے یہ سپورٹ ہمیں توقع رکھنی چاہیے، باہر جب نکلے تو وہ ہمارے بیٹے بھی تو اسی معاشرے میں جانے والے ہیں، تو ہمیں ابھی سے ان کو عورت کی عزت کرنا، عورت کو سپورٹ کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے، بزنس کرنا چاہتی ہے تو کیسے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کی پرسنالٹی کو اسٹرینتھن کیسے کرنا، اس کو اسی کانفیڈنس میں رکھیں بالکل جس کانفیڈنس میں وہ دوسرے گھر سے آتی ہے۔ تو اب وہ بیٹوں کی اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے، ماں اگر نہیں یہ بتائے گی کہ تم نے اپنی اسی طرح عزت کرنی ہے جیسے کہ اپنے گھر میں عزت رکھتے ہو، یا اسی طرح سے ان کو سپورٹ کرنا ہے، تو کس طرح باہر جا کے رول پلے کریں گے۔ تو میرا خیال ہے بہت بڑا ماں کا کردار ہے اسپیشلی مردوں کو بنانے کے بارے میں، کیونکہ بیٹیاں تو ویسے ڈر کے مارے بہت کچھ سیکھ جاتی ہیں اور بہت ساری ان کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن بیٹوں میں بہت ضروری ہے یہ کانفیڈنس میں لانا۔ اب دیکھیں جیسے پاکستان میں بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی کیوں ڈراپ ہے، ہم 30% تک اوپر جا سکتے ہیں صرف عورت کے، کیونکہ کام نہیں کر سکتے، اس کو مواقع نہیں دیے جاتے، اس کو چیزیں نہیں دی جاتی، اس کی پرمیشنز کے اتنے مسئلے ہیں، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، اس کو بینک سے پرابلم ہے، اس کو بندوں سے پرابلم ہے، اس کو ہراسمنٹ ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی، آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کر سکتے، آپ پرسنل گاڑیاں کہاں سے لے کے آئیں گے اتنے، آپ کے پاس اگر چوائس ایک گاڑی کے تو ہمیشہ وہ آدمی کو ملے گی، آپ کے پاس اگر ایجوکیشن میں ایک کو پڑھانا ہے تو ہمیشہ بیٹا پڑھے گا، تو اس طرح کی چیزوں کو جب تک آپ نہیں کنڈیم کریں گے تو وہ کون کرے گا؟ وہ یہی جو ہمارے پارٹنرز ہیں، مرد حضرات ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہم اپنے بیٹوں سے، چلیں ہم اپنے اگر نہیں کنٹرول کر سکے بھائی یا باقی ذمہ داریاں، لیکن آپ بیٹوں کو تو کر سکتے ہیں۔ تو میں تو سب ماؤں سے یہ اپیل کروں گی کہ پلیز اگر آپ لوگ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو، معاشرتی طور پہ، ہمارے سماجی طور پہ، ان کو اخلاقی طور پہ، تو اپنے بیٹوں کو ٹرین کریں۔ بہت اچھی بات، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، بیٹیوں کو ٹرین کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹوں کو ٹرین کرنے کا بالکل کرنا بہت ضروری ہے، اور کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں صبا نے بتایا۔ نائلہ، کہا یہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت صنف نازک ہے، میرے نزدیک اس سے مضبوط صنف کوئی نہیں ہے۔ اب مضبوطی کی جہاں بات آتی ہے تو آپ کیا کہیں گے، عورت کی مضبوطی کا نچوڑ کیا ہے، کرکس کیا ہے؟ ویسے میں ایک بات کہوں، جب لوگ یہ کہتے ہیں نا عورت صنف نازک ہے، تو میں کہتی ہوں عورت مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے، بالکل فزیکلی وہ نازک ہے ڈیفینیٹلی، اور مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے اور مینٹلی وہ بہت زیادہ نازک ہے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے۔ اور ہمیشہ دیکھیے عورتوں کی نزاکت پہ اگر بات کی جاتی ہے تو عورت ایک بندی جو گھر بھی سنبھال رہی ہے، جو بچے بھی پیدا کر رہی ہے، جو بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے ان کی ایجوکیشن پہ، وہ کیسے صنف نازک ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک شاعرانہ قسم کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ عورت اپنی مضبوطی کو قائم کیسے رکھتی ہے، اس کے لیے وہ کتنی ایفرٹ کرتی ہے، اور جو خواتین کر رہی ہیں یقینی طور پہ ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں حوصلہ افزائی؟ بالکل ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہماری عورت جو ہے پاکستان کی اسپیشلی، اس کی لائف میں اپریسیشن کی بہت کمی ہے، بہت کہیں دور جا کے اس کو اپریسیشن ملتی ہے۔ کہتے ہیں نا جی عورت کی زندگی میں تعریف مت کرو، یار مر گئی تو پھر کیا تعریف کرنی ہے آپ نے، اس کو زندگی میں تعریف کریں۔ آپ جتنا اس کو کہیں گے تم خوبصورت ہو، وہ اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، آپ کہیں گے تم اسٹرانگ ہو، وہ اور اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی۔ عورت کی مٹی میں یہ بات شامل ہے کہ جس چیز کی تعریف ہوگی وہ اس کو اور سے اور انہینس کرتی چلی جائے گی۔ تو میرے خیال میں آپ کی بچی کے مارکس آتے ہیں زیادہ، آپ اس کی تعریف کرنے دو جملے، وہ جان لگا دے گی اگلی دفعہ اس سے زیادہ مارکس لینے کے لیے۔ تو اگر ہمارے دو میٹھے بولوں سے عورت کی زندگی اتنی بدل سکتی ہے، وہ خوبصورت ہو سکتی ہے، وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، وہ پرفیکٹ ہو سکتی ہے، وہ کامیاب ہو سکتی ہے، تو کرنی چاہیے، وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اپریسیشن تو بہت ضروری ہے۔ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی صبا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں معاشرتی سطح پہ کہ معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ معاشرے میں موجود ہماری 50% سے زائد آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے، تو اس 50% کے جو میجورٹی ہے اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں اگر بات کریں، کن اسینشلز کا سہارا لینا ہے، کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس میں دو دیکھیں، ایک تو پرویلیج کلاس ہے کہ جن کے پاس بہت ساری وسائل ہیں، ان کو فیسلٹیز بھی ہیں، ایجوکیشن بھی ہے، اویئرنیس بھی ہے، وہ باہر بھی جا سکتی ہیں، ایکسیس بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ چلیں ہمیں بہت پھر بھی آسانیاں ہیں کہ ہم لوگ اپنے حساب سے بزنس ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، بہت ساری کچھ ہیں جن کو یہ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور وہ بالکل بیکورڈ ایریاز میں بھی ہیں اور رورل میں بھی ہیں، یا ویسے جو جن تک یہ فیسلٹیز نہیں پہنچتی، لیکن وہ ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے
معاشرے کا حصہ ہے. اب ان کے لیے دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے ہیں اسٹیپس اب جو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, جیسے یہ چیمبرز ہیں یا فورمز ہیں, یہ بہت سپورٹ اب کرنے لگ گئے ہیں اور بہت ساری اویئرنیس اور ہر ایک کو انوالو کرنے کی کوشش کریں. دیٹس اے گڈ اسٹیپ جو ہمیں آج کل نظر آتا ہے. اب اللہ کرے کہ فروٹفل بھی ہو, لیکن جو کنٹینیوٹی ہے نا اس چیز کی کہ آپ نے ان کی پورے کے پورے جو گھر ہیں وہاں پر یا وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان تک ان فیسلٹیز کو پلیز پہنچائیں. صحیح. وہاں پر ان کو معاشرتی جو گروتھ ہے اس کے اندر انوالو کریں. بالکل. اگر وہ فرض کریں کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں تو ان کو ان کا حصہ تو ملنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. بالکل. نان فارمل آپ کی ساری جتنی ہے یہ والی جو ان کو پیمنٹس ہیں یا ان کی وہ چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں ملتی ہیں. صحیح. اگر آپ باہر وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں, آپ لیبرز میں دیکھ 3,000 2,000 فرض کریں یہ ہے, بندے کو 5,000 روپے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس اس کو کم کریں. اگر آپ ایگزیکٹو وومن جیسے کہ ہم لوگ ورکنگ وومن ہیں تو آپ کے ہراسمنٹ اور تھریٹس کو کم کریں, آپ کے چیلنجز کو کم کریں. اگر ہم بینکس تک جاتے ہیں, جیسے ہمیں بہت فائنینشیل چیلنجز وہ کرنا پڑتے ہیں کہ جا کے یہ بتانا, جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی کیا چیز ہمارے پاس رکھوا سکتے ہیں. ادھر سے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ جی یہ ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی کہ عورت کے نام پہ بھی کوئی چیز ہونی چاہیے یا اس کو بھی آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو نا لوور لیول سے ہائر لیول تک آپ اسٹرینتھ کریں. پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہیں جو جیسے کائزان گروپ نہیں ہوتے جیپنیز نے کیا تھا کہ وہ ٹرین کرتے تھے اسی علاقے کے لوگ اسی جگہ کے ایک کو ٹرین کر دیتے تھے. وہ ماسٹر ٹرینر ہوتا تھا یا ہوتی تھی, وہ پھر سب کو لے کے چلتی تھی اور وہ پھر آپ کو پروگریس رپورٹ دیتے تھے کہ اب ہم یہاں پہ ہیں یہاں پہ, کیونکہ اس پہ ٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہوتا تھا. جیسے ہماری کمیونٹی ہے, آپ کمیونٹی کی سروسز کو شروع کریں. آپ کمیونٹی وہاں پہ جو بہت پوٹینشیل وومن ہے گھر میں ہیں جس کو اچھا بولنا آتا ہے, اچھا کھانا بنانا آتا ہے, اچھا بزنس کرنا آتا ہے, فائنینشلی اچھے ہیں, کمپیوٹر اچھا, ان کو آپ ایکٹیو کریں. ان کا گروپ ہو جو کہ باقی لوگوں کو پھر وہ آگے ٹرین کریں اور ان کو لے کے اور پھر پروگریس آپ ان سے کریں. اگر آپ پورے پاکستان کو بیٹھ کے ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہے, تو پڑھے گا کون اور ان کو سمجھائے گا کون؟ دیکھیں نا اس کو سمجھانا کہ آپ نے بینک تک جانا ہے, ایک ہی وقت میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جانا ہے. آپ نے ایون جو گھریلو خواتین ہیں یہ بھی بیچاری اب ایزی پیسہ اکاؤنٹ وغیرہ یہ آسانی آ گئی نا ان کے لیے کہ اچھا جی ہم یہ بنا لیتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے بیکاز دے آر آنسریبل ٹو مین وچ از ظاہر ہے ہمارا اسی طرح سے سسٹم ہے, ہونا چاہیے. لیکن ان کے گورنمنٹ کو آسانی پیدا کریں. بالکل آسانیاں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کمیونٹی بیسڈ ورک کی بات ہو رہی ہے, ٹیم ورک کی بات ہو رہی ہے. نائلہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ کہا جاتا ہے ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے, ایک عورت ہی دوسری عورت کی جو ہے ٹانگ کھینچتی ہے, یہ بات ایک مت ہے یا ایگزسٹ کرتی ہے, اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے, اور لیکن اب اس میں بھی بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. جیسے جیسے لوگوں کو شعور آ رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے, اب خواتین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتی ہیں اور چلتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو ساتھ ہم اپنے کسی کو لے کے چلیں. لیکن یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ہما, اگر جیسے میں ہوں, میرا ایک سیلون ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر سال 2-3 بچیاں جو ضرورت مند ہیں ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دے دوں اور ان سے کہوں کہ آپ اپنے سیلون بنا لیں. دیکھیں میں ٹریننگ کی حد تک تو کر سکتی ہوں, لیکن میں ان کو یہ اشور نہیں کر سکتی کہ آپ سیلون بنائیں گے اور آپ کا کامیاب بھی ہو جائے گا. میں ایک چیز ان کو بتاتی ہوں, آپ ایمانداری سے کام کریں, خوش اخلاقی سے کام کریں, کلیننگ کا بہت خیال رکھیں. ٹریننگ میں نے آپ کو دینی ہے. اب ہوتا ہے اس کو پریکٹس کریں, اس کو پریکٹس کریں, اور پریکٹس کے لیے بھی میں کہتی ہوں آپ میرے پاس آئیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 2-3 دن بعد ان کی امی آ جاتی ہیں, جی تسی نا دسو پھر کتنا کمائے گی. اب مجھے بتائیں اس کا میں کیا جواب دے سکتی. میں ان سے کہتی ہوں آپ اس کو ایک اچھا سا سیلون بنا کے دیں گے تو یہ کما بھی لے گی, نہیں پھر تسی کیوں نہیں بنا کر دو گے. تو پہلے تو لوگوں میں یہ چیز آنی چاہیے نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہے, آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر شک نہ کریں, اس کے خلوص کو مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھیں, بلکہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے. اگر ہم ایک لڑکی کو فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں تو ایک طرف ہم اس کا بہت اچھا چارج بھی کرتے ہیں, مطلب اگر ایک افورڈ کر سکتی ہے لڑکی تو ہم اسے بہت اچھا چارج بھی کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ باہر کی کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بندی کو یا ایک بندے کو ٹرین کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو اگر ایک بندی یا بندے کو ٹرین کر دیا جائے
تو لوگوں کو یہی ہوگا اس نے کچھ اور سیکھا ہوگا, ہمیں کچھ اور سکھایا. صحیح, یہ چیز, یہ شکوک و شبہات بالکل اس کے لیے ایکسیپٹنس ڈیولپ کلیئر ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. صبا, کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے, ایک خاتون کے لیے کہ وہ اسکلڈ ہو, کیونکہ یہاں پہ بھی ایک مائنڈ سیٹ آتا ہے کہ اگر ضرورت ہوگی تو ہی اسکل سیٹ سیکھیں گی, ادروائز ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے یا نہیں ہے, اسکلڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ اسکلڈ ہونا تو میرا خیال ہے بالکل ایسے ہی ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ کی روٹین کی ایک لائف ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ ہیں, سوئی گیس سے ریلیٹڈ ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, بلب لگانا ہے, ایسی چیزیں کرنی, کمپیوٹر آن کرنا ہے, کمپیوٹر آف کرنا ہے. اب آپ سوچیں کہ خواتین آج بھی اس اسکل پہ, مطلب آپ وہ سیکھ رہی ہیں نا, جب وہ سیکھ سکتی ہیں, اس کا مطلب ایبلٹی تو ہمیشہ سے تھی. بالکل, تو پھر یہ پارٹ آف ایجوکیشن ہمیشہ سے ہونی چاہیے تھی. یہ بڑی خوبصورت سجیشن ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. معاشرتی ترقی میں خواتین کا کردار, اس کردار کو کس طرح سے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کو امپاورڈ کیا جائے اور اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے, اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, کتنا ضروری ہے, اس ضرورت پر کیسے زور دیا جا سکتا ہے, اس پر ہم جی بریک پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں. ان ڈیٹیل گفتگو ہوئی. آپ کو بتائیں کہ ایک اور مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر. ماہر تعلیم ہے مہناز طارق, فرسٹ ٹائم سچ سویرا کا حصہ بن رہی ہیں. السلام علیکم. تھینک یو جی, السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. مہناز, کیا کہنا چاہیں گی, پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں خواتین کا کردار معاشرتی ترقی میں, آپ کے نزدیک یہ کردار کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ جی, میرے خیال میں تو اس وقت پریزنٹلی تو خواتین ہی ہیں جو سب سے زیادہ آگے ہیں اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہیں, جیسے کہ وہ ماں کے روپ میں ہے یا وہ بہن کے روپ میں ہے یا وہ کچھ بھی ہے, سب اس وقت میجورٹی آف دا لیڈیز دے آر ورکنگ. اور جب وہ کام کرتی ہیں تو ظاہر ہے ہاف آف دا اسکائی از میڈ ود دا ویمن, اور وہ جو ایک 50% آف لیڈیز ہیں اگر وہ گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا. ادر دین دیٹ, وہ صرف یہی نہیں کہ آپ کو اکنامکلی بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں, وہ ایک معاشرے میں ایک اچھی باصلاحیت ایک یوتھ کو بھی وہ پروموٹ کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہیں. اور وہ جیسے ایک ماں ہے, چاہے وہ ورکنگ نہیں بھی ہے, ناٹ نیسسریلی کہ وہ کہیں کام کرتی ہو, وہ گھر میں بھی اگر رہ رہی ہے تو وہ ایک جو اس کے جو بچے ہیں, جو اس کی اولاد ہے, اگر وہ ان کو ایک کنسٹرکٹیو سٹیزنز بنا کے باہر نکال رہی ہے, ان کو کسی مقام تک پہنچا رہی ہے, تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مہناز ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں, ایک اور مائنڈ سیٹ جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام میں, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ پروفیشنل بننا چاہ رہی ہے, کسی خاص پروفیشن سے منسلک ہونا چاہ رہی ہے, تو اس وقت اس کے پاس جو بیسک ہرڈل ہے وہ سوچ کی ہے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے گھر والے ایکسپینسز بیئر نہیں کر پاتے, اس وجہ سے اس کو باہر نکلنا پڑا ہے, اس وجہ سے یہ پروفیشن آپٹ کر رہی ہے, اس کا شوہر اس کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا, اس وجہ سے یہ جو ہے وہ جاب کر رہی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا اس وقت کتنا ضروری ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا تو بہت ضروری ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی عورت ہی توڑ سکتی ہے, کیونکہ وہ ایک بیٹے کو وہ جب ٹرین کر رہی ہوتی ہے تو اس نے ہی اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ تم نے اپنی بیگم کو یا تم نے اپنی بہن کو یا تم نے اپنی ماں کو ایک آگے جانے دینا ہے. یہ نہیں کہ تم اس کے لیے ہرڈلز کریٹ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں فار ایگزامپل اگر میں گھر سے باہر نکلی ہوں کام کرنے کے لیے, تو وہ میں فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے نہیں نکلی, میں اس لیے نکلی ہوں کہ میری اپنی بھی ایک سٹینڈنگ ہے, اور میری اپنی بھی ایک انڈیویجویلٹی ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ بائی ادر پیپل. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے تو ہم نے جانا. اب دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں اور صبا سے جانتے ہیں. صبا کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا دوسرا ٹاپک تیز رفتار زندگی, جس میں ہم سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں, دھسے ہوئے ہیں, اس میں اپنے لیے وقت نکالنا کتنا ضروری ہے؟
بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر جیسے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ خود جو مینٹلی عورت کو جب تک مینٹل سیٹسفیکشن خود نہیں ہوتی تب تک کہ وہ کیسے ایک پازیٹیوٹی گھر کو دے سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں مردوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح. کہ ہماری ماں کا جو ایک ڈیزائر ہے، اس کی کوئی سکلز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اس کو فلفل ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ پھر وہ آپ کی طرف زیادہ ہیپینس لا سکتی ہے. اس کی اپنی، جب آپ خوش ہیں تو آپ خوشی بانٹ رہے ہیں، جب آپ دکھی ہیں تو دکھی. بالکل. اور اس میں خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے لیے وقت نکالیں. جیسے میں نے ابھی جو بزنس سٹارٹ کیا ہے وہ لیڈیز لاؤنج کے نام سے ہے. اچھا. صرف لیڈیز کے لیے ہی وہ ہے، کافی شاپ اینڈ لاؤنج. تو ایک کافی بڑا انیشیٹو میں نے اس کو لیا، اس کی برانچز کھل رہی ہیں. وہ ایک ایکسکلوسیولی کہ ایک عورت وہاں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچے، اپنا ٹائم گزارے، بے شک بچوں کے ساتھ گزارے، اپنی ریڈنگ کرے، اپنے آپ کو وہاں پر یوگا کرے، اپنے آپ کو بیٹھے اور وہ دیکھے کہ واٹ ایگزیکٹلی شی وانٹس آؤٹ آف ہر لائف. کیونکہ آپ کو اگر اپنی منزل کا نہیں پتا تو باقی پیسنجرز کو تو لے ڈوبیں گے. بالکل. جو ڈرائیونگ فورس اگر آپ کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا جو آپ کے ساتھ، آپ کے اولاد ہے جو سب سے آپ کے. تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے ویئر یو وانٹ ٹو گو اینڈ ہاؤ یو وانٹ ٹو گو. بالکل، یہ بہت ضروری ہے نائلہ. بالکل، صبا نے بڑی اچھی بات کی. نائلہ، کیوں ضروری ہے اپنے لیے وقت نکالنا؟ چاہے ہم مرد ہیں، چاہے ہم خواتین ہیں، چاہے ہم جو ہے وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا کیتھارسس کرے، اپنے لیے وقت نکالے اور دیکھے میں کیا کر رہا ہوں. بالکل بہت ضروری ہے. اور دیکھیں جب مرد حضرات ہیں پورا ویک کام کرتے ہیں تو ان کو ایک چھٹی ملتی ہے، وہ گھر بیٹھتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں. ریلیکس ہونے کے، ہر بندے کا ریلیکس ہونے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے بارے میں سوچنے کا. تو جیسے مردوں کو ایک دن آف، 2 دن ملتا ہے، ایسے عورت کو بھی اتنا ٹائم، چلیں ایک دن تو ویک میں ملنا چاہیے کہ وہ صرف اپنا ٹائم اپنے ساتھ گزارے. چلیں پورا دن نہیں تو اس کو کم سے کم 2 گھنٹے تو دیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماما کمرے میں بیٹھ گئی ہیں آدھا گھنٹے کے لیے دروازہ بند کر کے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ خیریت ہے، آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ مطلب ہمارے بچوں میں یا ہمارے لوگوں میں، ہماری فیملی میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کو بھی تھوڑا تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے. یا ماما کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. یا ماما کی بھی چھٹی، اگر ماما کی چھٹی ہے تو وہ دن اس کا سب سے بزیسٹ ڈے ہوگا کہ اس نے اس دن. اچھا، یہ ورکنگ لیڈیز کی بات آ گئی. ورکنگ لیڈیز کی بات آ گئی. ویسے جو عام خواتین ہیں ان کی تو بیچاری، ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی نا. جو گھر میں گھر بیٹھی خواتین، ان کی کیا چھٹی ہوتی ہے؟ انہیں ویسے ہی صبح اٹھنا ہے، ناشتے بنانے، کھانے بنانے، کپڑے، مطلب سارا کچھ تو ویسے ہی چلتا ہے. تو ایک دن ضرور ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا اپنا دن ہو. اس میں آپ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی کام کر سکیں، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی ڈریسنگ کر سکیں، اپنے تیار ہو سکیں. کچھ نہیں تو آپ اپنے 2 گھنٹے جا کے کسی سیلون میں گزاریں، ان کے لاؤنج میں گزاریں، جہاں بیٹھیں، کافی پئیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی جیسی خواتین کے بارے میں بات کریں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ چیزیں آپ کو بہت فریش کر دیتی ہیں. آنے والے اگلے کئی دنوں کے لیے آپ کے اندر ایک پوٹینشل آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ میں ان کو ایسے کر لوں. جب آپ کا ذہن 10 جگہ بٹا ہوا ہوگا اور آپ نے سوچا نہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں، تو آپ کیا، تو ایک پریشر کوکر ہی بن جانا ہے. کہیں نہ کہیں وہ ریلیز ضرور ہوگا، جو کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے خواتین ہو چاہے مرد حضرات ہو، ایک سڑک ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ ہی یہ پریشر ریلیز ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو مہناز، ایک جو تہذیب یافتہ معاشرہ ہے اس میں رہنے والے افراد کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے بارے میں سوچیں، کہاں سٹینڈ کریں، کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. اس کے حوالے سے ہم پلاننگ نہیں کرتے. جی بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے. جیسے کہ میری کولیگز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے لیے ٹائم چاہیے. نہ صرف ہمیں اپنے لیے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں، جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، ان کا تو ان اینڈنگ کام ہوتا ہے اور تھینک لیس کام ہوتا ہے، اور ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اور کوئی یہ سوچتا نہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا اپنے لیے بھی وقت چاہیے. صحیح. سو مچ ہو کہ ان کی تو دوستیں بھی نہیں ہوتی. ہم تو پھر گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسے تو نا کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں ایک فائل کھلتی ہے، ایک فائل بند ہو جاتی ہے. ایسے ہی تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری وہ گھر والی فائل بالکل بند ہو جاتی، کلوز ہوتی ہے، اور ہماری ورکنگ پلیس کھل جاتی ہے. اور جب پھر ہم گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری وہ والی چیز کلوز ہو جاتی ہے. چاہے عورت جو ہے وہ ورکنگ ہے یا وہ گھر پہ بیٹھتی ہے، اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے. صحیح. ان لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے اور ہمیں یہ سب کو کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ہمارے ہسبینڈز جو لائک اف یو آر میرڈ، تو آپ کے جو ہسبینڈز ہیں ان کو اس چیز میں بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے، آج تم جاؤ، آج تم اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارو، آپ کہیں ہائی ٹی پہ چلے جائیں،
آپ کہیں لنچ پہ چلے جائیں یا چلیں آپ اپنے آپ کو پیمپر کر لیں. صحیح. اور تھرو آؤٹ دا ڈے جب پورا دن گزر جاتا ہے تو رات کو یا دوپہر میں آپ کے پاس 1-2 گھنٹے آپ کے لیے ایکسکلوسیولی ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, جس میں آپ بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھیں یا وہ آپ کا ٹائم. اچھا, یہاں پہ بھی میرے نزدیک سٹینڈ ایک عورت نہیں لینا ہے. اگر وہ اپنے لیے ٹائم چاہ رہی ہے تو وہاں اس کو ہی مینیج کرنا ہے, اس کو ہی پلان کرنا ہے کہ میں کیسے اپنے ساتھ وقت گزاروں. جی بالکل, یہ تو ہوگا کیونکہ آپ کے جب تک لائف میں ڈسپلن نہیں ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. جیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے تو ایک منٹ جو ہے نا وہ گنا ہوا ہو, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ٹائم میرا ہے. بالکل. بس اب مجھے کوئی نہیں تنگ کرے گا. میں تو کہہ دیتی ہوں اپنے گھر میں اچھا کہ اب ناؤ دس از مائی ٹائم, اب نو بڈی از گوئنگ ٹو ڈسٹرب می. میں بیٹھی ہوئی ہوں بس, چاہے میں کچھ بھی کر رہی ہوں. تو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب سارے گھر کے آپ کام کر لیتے ہیں تو پھر رات کو کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کا ہوتا ہے. لیکن جس دن آپ کی چھٹی ہے, آپ نے کہیں باہر نہیں جانا یا آپ نے جانا ہے, تو یو شوڈ بی ٹوٹلی فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. زبردست. صبا, جیسے ابھی نائلہ کہہ رہی تھی کہ مرد حضرات کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خواتین کے لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں. اب جب ذات کے لیے وقت نکالیں تو ہمارے ہاں جو ہے وہ موسٹلی ٹائم موبائل لے لیتا ہے, سوشل میڈیا لے لیتا ہے. ہم نے اپنے لیے کیسے وقت نکالنا ہے, اس کے حوالے سے تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جتنا ہیلدی ہماری روٹینز تھی نا وہ اب ساری کمپرومائزڈ ہو گئی. ایسے ہی ہے. مطلب ہم نے جم اس وقت کرنا ہے جب ہم بالکل اتنا ویٹ گین کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی, حالانکہ وہاں کچھ نہیں تب بھی ہو رہا ہوتا. آپ نے ایک ہیلدی لائف, ایک ہیلدی سٹائل, اپنا لائف سٹائل کو رکھیں. آپ کی اگر صبح کی ایک چھوٹی سی واک ہے وہ آپ شروع کر لیں. آپ اپنے کھانے میں اس میں لحاظ کریں, جو آپ کا سٹریس لیول ہے اس کو کم کریں. آپ اپنی ڈرائیونگ کے ٹائمنگز میں, ڈرائیونگ کو تو آؤٹ آف کنٹرول ہے نا اب, جیسے ہمارا وہ چیلنجز ہیں, تو آپ جو ادر سٹریسز ہیں ان میں سے اپنے آپ کو ریلیف کریں. جب آپ اپنے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ اپنی ایک چیزوں کو تو لکھنا شروع کریں کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو, یا مجھے کیا چیز, یا ریڈنگ ہیبٹس کو تھوڑا سا ڈیولپ کر لیں کہ اچھا مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے, سیکھ گائیڈنس. گوگل اتنی بڑی گائیڈنس, اب تو پیرنٹس کو بھی نہیں کوئی پوچھتا. میں نے کہا کہ گوگل کو پوچھ لیں کہ آپ اس سے تھوڑی گائیڈنس لے لیں کہ ہاؤ کین آئی گیٹ ریڈ آف دس سولوشن. تو آدمیوں کا اور جو لڑکوں کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ تھوڑا اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں. تو وہ اگریشن جو ہے, جب آپ کا اسٹریس لیول ہائی ہونا شروع ہوتا ہے, آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, آپ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, سب سے ضروری آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ آؤٹ آف یور لائف. اور آپ پلیز اس کو فیملیز کو آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے. میں نے تو ایون یہ بھی کہا اپنے بچوں سے کہ رائٹ ڈاؤن, چاہتے کیا ہو لائف میں, شیئر کرو ایک دوسرے سے کہ میں یہ چاہتا ہوں. تمہارے جو ہے نا پوسٹ کاؤنسلنگ, میرج کاؤنسلنگ نہیں, پری میرج کاؤنسلنگ, 2 شادی ہونے والے بچوں کو ایک دوسرے کو لکھ کے دیں کہ میری لائف ڈریمز یہ ہیں, میری لائف کے یہ حصے ہیں اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں. اور لیکن ڈریمز بھی ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کو ان ریئلسٹک طرف لے جائیں, آپ جو ہے وہ فینٹیسی ورلڈ سے نکلیں ہی نہ باہر. وہاں پہ بھی ریئلسٹک گولز ہونا یا ریئلسٹک ڈریمز ہونا بہت ضروری. ریئلسٹک میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. خواتین تو رہتی چونکہ بہت ریئلٹی بیسڈ ہیں, کیونکہ ان کے سامنے فوری طور پہ وہ ریئلٹی, ایک دم سے ریئلٹی آ جاتی ہے کہ کیا وہ کرنا ہے. obviously دیکھیں, لیکن ڈریم, ایک چاند پہ جانا بھی ڈریم ہی تھا, تو اٹ بیکمز اے ریئلٹی. اگر آپ ڈریم نہیں کریں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی اے ڈریم. آپ ڈریم ورلڈ میں نہیں رہتے ہیں, آپ ریئلٹی کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں, اگر آپ اپنے آپ کو چیلنجنگ وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا شروع کر دیں نا, آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں کہ میری لائف میں کیا مجھے چاہیے, اور میں اس کے بغیر میں کتنا انہیلدی. جیسے میں نے 10 سال پہلے 12 سال پہلے کھانا بنانا چھوڑ دیا. میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیٹس آل, آپ کو بہت اچھا میں نے کک تھا آپ کے گھر میں, نو آئی ایم جسٹ ٹیکنگ آف. حالانکہ میں جاب نہیں کر رہی تھی, میں نے بہت عرصہ جاب نہیں کی, میں نے وہ کھانا بنانا چھوڑ دیا. میں نے کہا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سی می ادر دین لیڈی ان دا کچن. تو مجھے دیکھو مجھ میں اور بھی کوالٹیز. پھر بچوں نے کیسا دیکھا, کیا رسپانس آیا؟ بہت زبردست. انہوں نے کہا آپ تو یہ بھی کر سکتی ہیں, آپ تو یہ بھی کرتی نہیں, آپ کا تو ایسا بھی کیریئر تھا, آپ کی تو مطلب ہائیسٹ ایجوکیشن اینڈ ہائیسٹ پورٹ فولیو کے ساتھ بھی آپ کچن ہی چلا رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ کچن, بٹ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر بچہ یہ نہ کہے کہ امی آپ کے گھر کی بھنڈی آپ کے ہاتھ کی جو ہے نا اور کوئی نہیں بنا سکتا. مطلب دس شوڈ ناٹ بی دا اونلی اسیسمنٹ اباؤٹ. صحیح. سب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کی جانب بڑھنا, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک. تیز رفتار زندگی میں کچھ وقت اپنے لیے نکالنا بے حد ضروری ہے. یہ ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ نائلہ سے جانتے ہیں. نائلہ، خواتین ہوں مرد حضرات ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے وہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے. اب وہ وقت نکال کے کرنا کیا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ ہمارے ہاں چھٹی ملی سو کے گزار دو، تھوڑا سا ٹائم ملا سو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جائیں گے. صرف سو جانا ہی ریلیکسیشن نہیں ہے، مزید بھی کچھ کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ بالکل. میں بھی ان کو بتا رہی تھی کہ میں نے اپنا ایک دوستوں کا گروپ بنایا ہوا جس میں شروع تو 5-6 لوگوں نے شروع کیا تھا، اب تقریباً 80 کے قریب ہو گئے. اچھا. تو ہم لوگ ایک تو مہینے میں ہم ایک ایونٹ کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں سارے گپ شپ کرتے ہیں، اپنا کتھارسس کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہم نے اس پورے ماہ میں یہ کیا، یہ پرابلم آئی، اس کو ایسے سالو کرنا ہے. اور اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب ظاہر ہے اس میں ہر شعبہ زندگی سے لوگ شامل ہیں، تو وہ اسی وقت ہمارا پرابلم بھی نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر اس کو ایسے آپ کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. اچھا. تو وہ ایک ہمارا بڑا اچھا، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، اس میں ڈنر بھی ہوتا ہے، اس میں گپ شپ بھی ہوتی ہے، اس میں پرابلم بھی شیئر ہوتے ہیں. اس کا نام ہم نے رکھا ہے آؤ کے جی لیں ہم. تو وہ بڑا اچھا سا ایک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ویکینڈ پہ مطلب میرا ہے کہ ہم ہر ویکینڈ پہ اپنے جو فرینڈز ان میں سے آ سکتے ہیں ہم لوگ 2 گھنٹے کے لیے ملتے ہیں. اچھا. تو وہ بھی اس میں بھی ہم کافی چیزیں، فیشن کو بھی ڈسکس کریں، فیمیلز بھی ہیں میلز بھی ہیں، ہر چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں بجائے سو کے ہم سمجھتے ہیں گزار کے ہم ریلیکس ہونے، ہم مینٹلی سو کے تو باڈی ریلیکس ہوتی ہے نا، مینٹلی ریلیکسیشن تو آپ کو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے گپ شپ کر کے اپنے پرابلم کو ڈسکس کر کے کسی کے سن کے. آپ یقین کریں ہما، مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا پرابلم سنتے ہو اس کو سالو کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ زیادہ ریلیکس ہو. بالکل ایسے ہی ہے. چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہو، چاہے وہ کوئی آپ کی کلائنٹ ہے، چاہے آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، وہ چیز آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن دیتی ہے، آپ کو زیادہ خوشی دیتی ہے. تو میرے خیال میں جتنی ہم لوگوں کی زندگی سے سوشلائزنگ نکلتی چلی جا رہی ہے نا، ہم لوگ صرف موبائل پہ ہو گئے ہیں ایسے ہی. تو ہمیں ملنا چاہیے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے ٹائم دینا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان کے پرابلم کو سننا چاہیے، اور ہم اس سے کافی ریلیکس ہوتے ہیں. ایک بات اور دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ اے وومن آپ کو اپنی پرسنل کیئر کا بہت خیال رکھنا چاہیے. آپ کو آپ کی ہیئر کٹ اچھا ہوگا، آپ کی آئی بروز اچھی بنی ہوں گی، آپ کا اچھا فیشیل ہوا ہوگا، آپ فیل کر رہی ہوں گی کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ بہت اندر تک. اچھا، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوچ کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے معاشرے میں. ایک خاص لمٹ تک تو آپ بہت کانشیس ہوتے ہیں اپنے فزیکل اپیرنس کے لیے، بہت زیادہ تگ و دو بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ ایفرٹس بھی ہو گئی. لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، یا اب کوئی ضرورت نہیں. جو ضرورت ہے یہ تو تاحیات ہے. ضرورت ایکچولی اسی وقت شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ہماری ایج ہوتی ہے جس نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہوتا ہے، ہماری اسکن بھی اپ لفٹ ہوتی ہے، ہمارے بال بھی بہت چمکدار ہوتے ہیں، بہت سلکی اسٹریٹ ہوتے ہیں، اسکن پہ بھی ایک گلو ہوتا ہے. ایکچولی جب ہم کہتے ہیں نا ضرورت نہیں رہی، ضرورت وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کو تھوڑا پہلے ہم پیچھے لے جائیں. لائک میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں اینٹی ایجنگ جو ہے کریمز وہ آپ جا کے 35 میں یوز کرتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ 25 سے کیوں نہ یوز کریں. جو آپ کی ایج آپ کی 35 میں آپ کے فیس پہ آنی ہے اس کو پہلے سے آپ کیور کر لیں، بچا رہے ہیں، وہ تھوڑی لیٹ آپ ایجنگ کریں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت خیال رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہماری فوڈ جو ہے، ہم لوگ بہت زیادہ پروٹینز بہت زیادہ یوز کرنے لگ گئے ہیں، باہر کے کھانے بہت کھاتے ہیں. وہ بھی ایک ہماری طبیعت میں ایک الجھاؤ اور ایک بے سکونی سی پیدا کرتے ہیں. سادہ خوراک کھائیں، اچھی ستھری سی کھائیں، اور تھوڑی سی واک، جیسے کہ انہوں نے بتایا. میرے خیال میں 30 منٹ کی واک بھی آپ کی زندگی بالکل چینج کر سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. مہناز، اپنے لیے وقت نکالنا، اپنی شخصیت پر توجہ دینا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ ہماری کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ہماری ٹریٹس کیا ہیں، ہماری پرسنالٹی کس طرف جا رہی ہے. اگر میرے اندر یہ عادت اچھی ہے یا بری ہے تو میں نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا، یہ بھی تو ضروری ہے ہمارے لیے. جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، اور یہ چیکنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. آف کورس فرشتے تو ہم ہیں نہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی نیچر میں آ چکی ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. تو اگر آپ اپنے اوپر چیک رکھیں تو آپ ان کو یقیناً بہتری کی طرف لا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مینڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ زندگی بھی آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. ایسے ہی بالکل. آپ کو جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ ٹھیک تھا، یہ نہیں ٹھیک، یہاں پر ایسے کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر سے ہو جاتا. بالکل. اینڈ دس از ایکسپیرینس، اینڈ دس از ہاؤ یو لرن. وہ کہتے ہیں نا ایکسپیرینس از دی بیسٹ ٹیچر. سو دس از ہاؤ اٹس میکنگ یو لرن دا تھنگس. تو آپ اسی طرح آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ کس طرح کنسٹرکٹیو وے سے گزار سکتے ہیں یا ریلیکس کیسے کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ریلیکسیشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. ہو سکتا ہے کچھ لوگ واقعی سو کے ریلیکس کرتے ہیں، ان کی وہی ریلیکسیشن ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جم جا کے، حالانکہ جم میں تو بڑی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے، کچھ واک کر کے کرتے ہیں، کچھ
جو ہیں وہ گولف کھیل لیتے ہیں. بالکل ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا, اب زیادہ سے زیادہ کھانے کو مل جائے, اور کچھ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے, ہم شاپنگ کرنے چلے جائیں. ایسا ہی ہے بالکل. کچھ لوگ مطلب اٹ ڈپینڈس اپون یو کہ آپ اس کو کیسے, آپ خود کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا ٹائم کیسے گزارنا ہے, لیکن بہتر ہے کہ وہ گزاریں جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو. بالکل. جیسے کہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی ہوں, آپ باہر ذرا کم ہی کھائیں تو اچھا ہے, واک کریں آپ. صحیح, واک از اے ویری گڈ ایکسرسائز, اور پھر واک یقیناً آپ کو ریلیکس کرتی ہے. بالکل کرے گی, بہت کرتی ہے. آپ اور روٹین بنائیں, اپنی لائف کی ایک روٹین بنائیں. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ رشتہ داروں سے گھلنا ملنا, فرینڈ سرکل میں دیکھنا کہ کون ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا شیئر کرنا چاہ رہا ہے, ہم کسی کے ساتھ کیا شیئر کر سکتے ہیں. اگر مہناز آج سے 20-25 سال قبل دیکھا جائے تو وہاں یہ ہمیں سب چیزیں نظر آتی تھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ویکینڈ سیلیبریٹ کرتے تھے, اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے, فرینڈ سے ملتے تھے, بات ہوتی تھی. آج کا بچہ, آج کی یوتھ یہ کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے کسی سے نہیں ملنا, مجھے اکیلا رہنے دو؟ کیا یہ آئسولیشن میں جانا بہتری کا سبب ہے؟ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. تو اگر ہم لوگ صرف اور صرف انہی چیزوں, بیسک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گیجٹس نکل آئے ہیں, یہ موبائل ہے. اب جس طرح کہ میں اب شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتی ہوں, تو میرے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں, بچہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے, وہ پڑھتا نہیں ہے, وہ اسکول نہیں آتا, وہ انٹرسٹ نہیں لیتا, تو وہ کہتے ہیں میرا تو بچہ اتنا اچھا کہیں نہیں جاتا. تو میں ان کو یہ جواب دیتی ہوں, آپ کا بچہ اس لیے کہیں نہیں جاتا کہ اس نے پوری دنیا آپ نے اس کو اس کے کمرے میں دے دی, بالکل, یا اس کے ہاتھ میں دے دی, اس کے ہاتھ میں دے دی, اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے, اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ کون سی, کیونکہ کمرے میں بھی ساتھ بیٹھے ہوئے فرد کا اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کیسے انٹریکشن ڈیولپ کرنا ہے. بالکل بھی نہیں. اور ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں آن لائن کلاسز چل رہی تھیں, تو اس میں کیا ہوتا تھا, پیرنٹس کو مجبوری سے بچوں کو اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو موبائل دینا پڑا. اب جب انہوں نے موبائل دیا تو بچوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ ماما آئی ہیں تو انہوں نے کلاس کھولی, جیسے ہی ماما ادھر گئی ہیں وہ ٹک ٹاک یہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شروع ہو گئے, جیسے ہی ماما آئیں وہ دوبارہ سے لائن پہ آ گئے. اب ماما آ کے ہمیں کہتی ہیں نہیں جی میرا تو بچہ آن لائن جاتا تھا, میں تو اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے جی ہمارے پاس بھی فوراً آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ آیا کہ نہیں آیا, تو وہ نہیں آیا. تو اب یہ ہے کہ باہر نکلنا بہت ضروری ہے. پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے, ہاکی کھیلتے تھے, شام کو ایک ٹائم ہوتا تھا بالکل کہ مغرب سے عصر سے لے کے مغرب تک بچہ باہر کھیلے گا, اور پھر آ کے اپنی اور بچہ اکیلا نہیں جاتا تھا, اس کے ساتھ پیرنٹس میں سے کوئی نہ کوئی ضرور جاتا تھا, کہیں نہ کہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے تھے. بالکل بالکل. اور کھیل کھیل کے بچہ تھک کے شام کو اپنے گھر آ جاتا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے, اب بچہ گھر سے نکلتا ہی نہیں. اور جب آپ گھر سے, آپ کو پتہ ہے جب بچے گیمز کھیلتے ہیں تو ان کی برین میں سے سرٹن سیکریشنز ہوتی ہیں جو ان کی یاد کرنے کی جو پاور ہوتی ہے اس کو وہ مضبوط کرتی ہیں. بالکل. لیکن بچے چونکہ وہ گھر میں ہی بیٹھے, وہ لیزی ہو جاتے ہیں, وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور یہی دیکھ لیں کہ ہمارا یوتھ اسی لیے ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہا ہے. بالکل, یوتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. صبا کیا کہنا چاہیں گے, یوتھ کو گائیڈ کرنا کتنا ضروری ہے؟ آج کل ہر کوئی یہ تو کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت بزی ہوں, میرے پاس جو ہے وہ کوئی 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہے. اب یہ 1 منٹ جو ہے وہ خود کے لیے نکالنا جہاں ضروری ہے, وہیں اس کو پروڈکٹیو وے میں نکالنا ہے. کیا سلوشنز ہیں آپ کے پاس یوتھ کے لیے؟ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ دیکھیں, آپ کو پاسٹ اور پریزنٹ سے, پاسٹ سے بھی سیکھیں, پریزنٹ میں خوش رہیں, لیکن فیوچر کو پلان کریں. جب ہم فیوچر کو پلان کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے ریسورسز کو, اور ریسورسز ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. تو آپ کا فیوچر ایکچولی تو آپ کے وہ والے بچے یا آپ کی نسل ہے جس کو آپ آگے اس معاشرے کو دینے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کا ان کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تو زندگی کیونکہ پلاننگ ہی نہیں ہے. آپ نے تو ایک یوزلیس اپنی دوڑ میں ایک زندگی گزار دی ہے نا. اتنا فائنینشیل ہو کیا رہا ہے کہ چیلنجز اتنے ہیں. ہمیں چیلنج کیا ملتا ہے کہ جی پیرنٹس کا کنال کا گھر تھا تو اب تو آگے تمہارے پاس زیادہ ہوگا, پھر 2 گاڑیاں بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے تو بہت اب سے 60s میں لے لی تھی. آپ ایسے چیلنجز بچوں کو دینا بند کر دیں. ان کو چیلنج دے دیں کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے, اچھے طریقے سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, دوستی کیسے بڑھانی ہے, رشتہ داری کیسے قائم رکھنی ہے, صبر کیسے کرنا ہے, تحمل سے کیسے رہنا ہے. یہ آپ کی کریکٹرسٹک بلڈ کریں. ہم نے ان کو چیلنج ہی ڈفرینٹ دے دیا, ہم نے ان کو لیولز کے کمپٹیشنز میں ڈال دیا, ہم نے ان کو ایجوکیشن سے, ان کو باہر جانے سے, ان کی ہر چیز پہ ہم نے کمپٹیشن میں ڈالا ہوا ہے. یوتھ کو پلیز چیلنجز کو کم کر دیں, کیونکہ بچوں کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں نا, وہ اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب وہ پیرنٹس کو خوش نہیں کرتے تو پھر وہ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب جیسے میم بتا رہی ہیں کہ جی وہ چینج کرتے ہیں, اب کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ آپ کے بچوں کی ٹریننگ پہ خاص طور پہ یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے غلط نہیں کرنا، جو آپ کر رہے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ جسٹیفائی کریں، آپ ڈسکس کریں، اگر آپ غلط بھی کر رہے ہیں تو پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں. تو جو نوجوان نسل ہے نا وہ بہت پیاری چیز ہوتی ہے، بہت خوبصورت لوگ، نئی بالکل ذہن کھلے ہوئے، بہت پوٹینشل والے، اور آج کل تو اتنے ماشاءاللہ تیز ہیں کہ آپ ابھی بات کرتے ہیں وہ سولوشن دے دیتے ہیں. جو سولوشن دے سکتے ہیں ان کی تو ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور وہ ہم رسپانسیبل ہیں ان کے لیے کہ ان کو کیسے پازیٹیو رکھنا ہے اور کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کا باقاعدہ ایک پروگرام ساتھ چلنا چاہیے، اسکول سے لے کے، گھر سے لے کے، جس میں جیسے کہ پیرنٹس بھی انوالو ہوں، وہ بھی انوالو ہوں. جیسے ابھی بھی میرے بچے وہ شام کو فٹ بال کرکٹ لڑ کے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے کہ جی ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر وہ تھوڑا سا لیٹ ہو تو بیلز ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈور پہ کہ وہ بھجوا دیں ہم اس میں. تو آئی انکریج دیم، حالانکہ کووڈ کا بھی ہے، باقی بھی ہے، بٹ دین آئی تھاٹ کہ یہ ایک جو چیز ان کی لائف سے چلی جائے گی واپس نہیں آئے گی. بالکل، یہ بڑی اچھی سوچ ہے، اسی کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. رفتار زندگی میں اپنے لیے وقت نکالنا بے حد ضروری ہے. ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے اور اگر وقت مل جائے تو پھر اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے، اس پر سولوشنز اور سجیشنز کیا ہیں اپنی تینوں مہمانوں سے جانیں گے. کیا کرنا چاہیے، چاہے ہم مرد ہیں، چاہے ہم خواتین ہیں یا ہم بچے ہیں، اگر ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا ہے تو پھر اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. نائلہ، تھوڑی سی خواتین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی سکن کا، اپنے بالوں کا خیال رکھیں اور تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ ان کو پراپر وے میں ہم ان کا تحفظ یقینی بنا سکیں؟ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ خود اچھے نہیں لگیں گے، آپ کسی چیز میں آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے یا کسی کو سیٹسفائی کر بھی نہیں سکتے. آپ کا گھر بہت اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، بہت ڈیکوریٹ ہے، لیکن آپ کا اپنا سکن بہت خراب ہے، بال بہت خراب ہیں، تو آپ بہت مس فٹ لگتے ہیں اور آپ کو خود اچھا نہیں لگتا اور آپ ایک ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم، اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ آپ 2 گھنٹے نکال لیں اپنے لیے، تو کسی سیلون وزٹ کر لیں. سیلون وزٹ نہیں کر سکتے آپ، گھر میں بیٹھ کے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ نیٹ پہ بہت چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی بیوٹی ایکسپرٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میں نہیں وزٹ کر سکتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں بتانے میں کوئی آر بھی نہیں ہے، اور میں تو بہت ڈیٹیل میں گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ سیلون نہیں آ سکتے تو آپ کو یہ چیزیں اپنے، یہ ماسک لگا لیں، بالوں کو اپنا سنوار لیں، ہیئر کٹ ایک اچھا سیلون. ہاں جی، کچن انگریڈینٹ، آپ کا کچن آپ کا کمپلیٹ بیوٹی سیلون ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں. اور اب بہت ساری اویئرنیس، بہت لڑکیوں کو، خواتین کو بہت اویئرنیس ہے کہ آپ نے کچن سے کیا چیز اٹھانی ہے، اپنی اسکن کو کیسے گلوئنگ کرنا ہے، کیا لگانا ہے. اور تو یہ سب کچھ کرنا چاہیے. آپ کا ایک اچھا سا مینی پیڈی ایک ماہ میں ہو جائے، آپ کا بال اچھا سا ڈائی ہوا ہو اور اچھے سے شیمپو کیے ہوئے ہوں، کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہو، اور آپ کی ایک فیشیل ہو جائے، تو میرے خیال میں آپ پورا مہینہ فریش رہ سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا، ڈیلی بیسس پہ کون سے اسینشیل کام ہم نے کرنے ہیں اپنی اسکن کی حفاظت کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے صبح اپنی کلینزنگ کرنی ہے. دیکھیں، ہماری 2 طرح کی روٹین ہوتی ہے، مارننگ روٹین اور نائٹ روٹین. دونوں کو اگر ہم فالو کر لیں تو ہم کافی ساری ہیسل سے بچ سکتے ہیں. لائک آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ نے اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے، آپ نے سیرم لگانا ہے، آپ نے اپنا سن بلاک یوز کرنا ہے. اگر آپ گھر میں، تب بھی ایون کہ آپ کو سن بلاک ضرور یوز کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے جی ہم باہر تو نکلیں گے لیکن سن بلاک آپ کا بہت ضروری ہے، وہ لگا لیں. اس کے بعد آپ ہلکا سا کوئی فاؤنڈیشن یا BB کریم لگا لیں تو ایک گلو آ جاتا ہے فیس پہ، اور آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. وضو ہوتا ہے دن میں 5 دفعہ، فیس ویسے ہی فریش رہتا ہے. اور اسی طرح جب آپ رات کو اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے 5 منٹ نکال کے آپ اچھی طرح اپنی ڈیپ کلینزنگ کر لیں اور آپ اپنی نائٹ کریم یوز کر لیں، تو آپ کی بہت ساری چیزیں، آپ کی جان بچ جاتی ہے. اور ایک آدھ ماسک جو ہے وہ دن میں آپ کوئی بھی اپلائی، جیسے میں آپ بتا دیتی ہوں، بالکل بتا دیں ضرور جو آپ مجھے سننا چاہ رہی ہیں. چاول کا 2 ٹیبل اسپون چاول لے لیں اور ان کو بھگو دیں، پوری رات وہ بھیگے رہیں، اور صبح آپ ان کا جو پانی ہے وہ آپ الگ کر لیں. وہ آپ
मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा वो आपको एक टोनर आपके लिए बन जाता है, आपके पोर्स क्लोज करता है, आपकी जो फ्रेकल्स हैं उनको ख़त्म कर देता है और स्किन पे बहुत ग्लो आती है। पानी अप्लाई कर लें और वही जो चावल भीगे हुए थे 2 टेबलस्पून आपने उसको ग्राइंड किया, उसमें आपने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हनी ऐड कर लिया, 2 से 3 ड्रॉप आपने उसमें लेमन के डालने, वो आपका एक बहुत अच्छा फेस पैक बन जाएगा। क्या बात। आपने क्लिनजिंग करनी है, आपने अपना फेस पैक लगाना है। फेस पैक लगा के ना लेटने की ज़रूरत है ना बैठने की ज़रूरत है, आप अपने काम करें। 20 मिनट के बाद उसको आप मसाज करते हुए उसको साफ़ कर लें, आपकी स्क्रबिंग भी हो जाती है, आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है। ये डेली बेसिस पे आप वीक में 2 दफ़ा कर लें। अच्छा। हम डिफरेंट मास्क डेली में बताते हैं, मतलब रोज़ आप एक मास्क, जैसे हर घर में आपको दही मिल जाता है, आपने दही को थोड़ा सा छान लेना है, उसका पानी निकाल लेना है, वो आपका बहुत अच्छा सा एक थिक मास्क बन जाएगा। आपने क्लींस आउट करके अपने फेस पे वो अप्लाई किया। क्या बात है, इतनी आसान जो है वो रेमेडीज़ बता दी नाइला ने। अगर आप अपने लिए वक्त निकालना चाहें और अपनी स्किन और बालों की हिफाजत करना चाहें तो इन रेमेडीज़ पे ज़रूर जो है वो अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, इनको ज़रूर अप्लाई करें। महनाज, जैसे बात हो रही है कि अपने लिए वक्त निकालना है, तो सोच को बदलने के लिए वक्त निकालना क्यों ज़रूरी है? सोच को तो बदलना, सबसे सोच बदलेगी तो आगे हम चलेंगे। सोच को तो यकीनन हमें बदलना है। सही। और उसके लिए भी आप थोड़ी देर के लिए, वो कहते हैं ना, बैठें, मेडिटेट करें, थोड़ा सा पॉन्डर करें और सोचें कि आपको, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी क्या डायरेक्शन, आपका विजन क्या है। सो उसके मुताबिक फिर अपने आप को आप लेके चलें और यकीनन सोच चेंज होगी तो आप आगे की तरफ मूव ऑन करें। बिल्कुल करेंगे। तो अच्छा, जहाँ सोच को बदलने की बात करें, वहीं माशरे के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना कि हमारे माशरे की जो नाहमवारियाँ हैं, जो हमारे माशरे में मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए भी कोई डिस्कशन हो, कोई डिबेट हो, किसी तरह की कोई एफर्ट हो, ये भी तो वक्त निकालना ज़रूरी है ना? जी बिल्कुल है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल लेडीज़ हैं, वो घर में बैठती हैं, फ्रेंड्स हैं, तो बजाय इसके कि आप कोई और तरह का टॉपिक लें, आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करें। बिल्कुल। जैसे कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो वेलफेयर के बहुत काम करती हैं, अपने एरिया के बच्चों को पढ़ा देती हैं अपने फारिग टाइम में, ख़वातीन के लिए सिलाई स्कूल खोल देती हैं। ऐसे ही बहुत से ऐसे काम करती हैं जिसमें जो कि आपके माशरे में आप जो लोग रह रहे हैं उनको हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल। तो यकीनन ये तो बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव पास टाइम है अगर आप लोगों को हेल्प आउट करें। और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के पास काफ़ी ये होता है, मार्जिन होता है इस चीज़। सही। फॉर एग्जांपल आपके घर में मेड्स आती हैं, तो वो भी तो एक वर्किंग वुमेन ही है ना। सही। वो कितने मसाइल लेके आती है अपने साथ, वो आपको, और कभी कभी आप उसके पास बैठे उसके साथ शेयर करें उसके क्या मसले हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसको भी बहुत सी जगहों पे हेल्प की ज़रूरत है। तो यू कैन हेल्प देम आउट। उसके बच्चों को, किसी को आप तालीम के लिए उसको कोई थोड़ी सी फ़ी दे दें कि हम तुम्हें ये करते हैं, उसको हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। सही। या और कुछ नहीं तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि उनके लिए ख़ास तौर पे खाने का अरेंज कर देते हैं। जी बिल्कुल। दूध का अरेंज कर देते हैं कि जी ये तो दूध नहीं पी सकती और ये इसको ज़रूरत है, ये इतनी वीक है, तो उसको आप खाने के लिए दे दें कि भाई ये स्पेशली उसके लिए लगवाएं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। सबा, आपके पास क्या सजेशन है? उसके बाद हमने मैसेजेस भी लेने कि ओवरऑल जो डिस्कशन हुई है, आप क्या कहती हैं कि कितना ज़रूरी है वक्त निकालना? वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब वक्त निकाल के कोई एक एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? वक्त निकाल के मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले आप अपने साथ बात करें और फिर अपना प्लान करें कि आपने अपनी हेल्दी लाइफ को किस तरह से लेके चलना है। ठीक। और फिर एक हेल्दी सिटीज़न के तौर पे पार्टिसिपेट कैसे करना है, कम्युनिटी सर्विस को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। बिल्कुल। लोगों के साथ रहें, लोगों की खिदमत करें और लोगों के साथ उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके अंदर आएँ। ये सिर्फ कम्युनिटी सर्विस सिर्फ चैरिटी बेस्ड नहीं होती। कम्युनिटी सर्विस हमसाये का हकूक भी है, ठीक, आपकी रोड का हक भी है, आपके शहर चलने फिरने वालों का भी, ट्रैफिक का भी, सारे हकूक को आप वॉच करें। बिल्कुल। फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जब तक आप अपने साथ वक्त नहीं गुजारेंगे और अपनी स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी सजेशन आई है। मैसेज क्या देना चाहेंगी ओवरऑल दोनों टॉपिक्स के हवाले से? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लीज़ औरतों को फैसिलिटेट करें मज़ीद,
اور ان کو جو انگلش سمجھتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اردو میں بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اسپیشلی فائنینشیل میٹرز میں ان کو گائیڈ کریں، اور اپرچونٹیز کو صرف اوپر کی لائن میں نہ رکھیں، نیچے ڈاؤن لے کے آئیں، اور اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائیں جس میں وہ زیادہ بزنس وومن انٹرپرینرشپ چاہے ہوم بیسڈ ہیں یا باہر ہیں وہ آ سکیں، اور لوور لیول پہ بھی جا سکیں. وہاں پر جو گھروں میں رورل ایریاز میں بیٹھی ہیں وہ ہم سے زیادہ امپاورڈ ہیں، ان کو بھی لے کے آئیں اور وہ آگے ان کو لا سکیں. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جتنے مرد حضرات ہیں جس کے اندر کے جس کے بھی انڈر وہ ہیں، جیسے میں اپنے بیٹوں کی ذمہ دار ہوں، جو بھی اپنے بیٹوں کی، بھائیوں کی، سب کی ذمہ داری ہے، ان کو عورتوں کی عزت کرنا بالکل کرنا سکھانا بہت دوسرے کی عزت کرنا سکھائیں. ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. نائلہ آپ کیا میسج دینا چاہیے مختصر سا پہ؟ جی بالکل، میں بھی یہی کہوں گی کہ ورکنگ وومن کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کریں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی، اور ویسے بھی جو گھر میں لوگ ہیں ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے، جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو باہر بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، تو کم از کم اس کی گھر کی زندگی کو آسان بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہاؤس وائف ہے، جو گھر بیٹھی عورت ہے، اس کے بھی بہت سارے پرابلم ہیں. شوہر، بھائی، باپ، ان کو چاہیے اپنی بیٹی، بہن، اپنی بیوی کے مسائل کو سمجھے، اس کے ساتھ ڈسکس کریں. اس کو یہ مت آ کر کہیں کہ تم نے آج سارا دن کیا کیا، کیا کرتی ہو تم سارا دن. اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور اس کے مسائل کو بھی سمجھیں. اور جو رسپیکٹ کی بات آ رہی ہے، جب دونوں لوگ میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی سے کو رسپیکٹ دیں گے تو یہ سب سے اچھا ایک معاشرہ تشکیل ہوگا. یہ پورے معاشرے کے لیے بہت ضروری. مہناز، اینی ون لائن میسج؟ جی میں تو سب کو یہی کہوں گی، خواتین کو بھی اور آف کورس مرد حضرات کو بھی، کہ اپنی لائف میں ایک ڈسپلن کو لے کر آئیں. صحیح. اور ہمیشہ یہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کے کانسیکوینسز بھی کیا ہوں گے. بالکل. تو آپ جب کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن بھی ڈیفینیٹلی، تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں ہر طرح سے. اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کو یقیناً اپنے لیے، جیسے کہ جو آج کا ٹاپک تھا کہ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، بالکل، نو میٹر واٹ، ان کو اپنے لیے بھی کچھ سوچنا ہے. ڈیفینیٹلی یہی سوچ ہم نے پیدا کرنی ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.